अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, अक्टूबर के इस महीने को मुख्तस किया गया है कि जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की जाए। हम भी पिंक रिबन आगाही मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं इस वक्त पेश कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि ये मुहिम है क्या। कुछ अर्सा पहले तक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करना ही हमारे यहाँ मायूब समझा जाता था। आप ये कहें कि सोशल टैबूज़ के तौर पर इन चीज़ों को लिया जाता था तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अब इस हवाले से पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो भी बहुत अलार्मिंग है। हमारे यहाँ 83,000 ख़वातीन जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं हर साल कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये रिपोर्टेड केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता या ख़वातीन बताती ही नहीं है। और इसके अलावा हमारे यहाँ तकरीबन 9 में से एक खातून जो है वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है। ये भी एक ख़तरनाक बात है। और 40,000 अमवात हमारे यहाँ, 40,000 ख़वातीन जो हैं वो मौत का शिकार हो जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अब इस हवाले से पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है? अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें तो वो कितनी इम्प्रूव हुई हैं, आगाही के हवाले से अगर बात करें क्योंकि ये बहुत अहम है, उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है, कौन कौन इस हवाले से काम कर रहा है, न सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ पर ख़वातीन जो है वो किस कदर आगाह हैं कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक हो सकती है अगर इसको शुरू से ही काबू ना कर लिया जाए। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे। सिम्पटम्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं ब्रेस्ट कैंसर को और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, इन तमाम तरह वालों से बात होगी। और इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ उमर आफ्ताब साहब मौजूद हैं और उमर आफ्ताब साहब जो हैं ये CEO हैं पिंक रिबन के और पिछले 16 साल से उमर साहब जो हैं इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो उमर आफ्ताब साहब को हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे और इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में डॉक्टर महरीन बेग साहिबा। और डॉक्टर महरीन साहिबा जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑफ सर्जरी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि क्या वजूहात होती हैं, किस तरह बचा जा सकता है, उनसे भी हम बात करेंगे। उमर साहब, सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमारे यहाँ सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बहुत अलार्मिंग होती जा रही है। क्या हमारे यहाँ इस हवाले से ख़वातीन में आगाही मौजूद है? किस हद तक ख़वातीन इस बीमारी को अंडरस्टैंड करती हैं? आप लोग इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? कितनी आगाही जो है वो अब तक लोगों तक पहुंचा चुके हैं? ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने बताया कि हर 9 में से खातून जो है रिस्क पे है ब्रेस्ट कैंसर के, यानी जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम पूरी दुनिया के तनाजुर में देखें तो जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है दुनिया में वो 55 साल है, कि यानी 55 साल की एज एवरेजली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस की दुनिया में है। अच्छा, वो ख़वातीन मुब्तला हो सकती हैं, डायग्नोस होता है मतलब होती हैं जिनकी जो मतलब दुनिया में अगर हम देखें। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में इसको देखें तो पाकिस्तान में जो डायग्नोस हो रही हैं ख़वातीन, उनकी जो एवरेज एज है वो 35 साल है। जो और फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि यंग बच्चियां जो हैं, यानी 19, 20, 21 साल की बच्चियां जो हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेजी से डायग्नोस हो रहा है। हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि 35 या 40 साल के बाद आप इस मर्ज का शिकार होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इसको भी थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। जो जनरली मिथ है हमारे यहाँ, वो ये जो चंद मिथ्स हैं उनमें ये है कि जी 40 साल से ऊपर की खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो खातून ब्रेस्ट फीड नहीं करती उसको ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये बिल्कुल सारे गलत मिथ्स जो हैं। देखें, हमें अगर हम ये समझें कि कैंसर है क्या, कैंसर जो है वो ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनते और ख़त्म होते रहते हैं। अच्छा, अगर किसी वक्त जो है वो जो कैंसर सेल्स बनने की रेशो बढ़ जाए और उनके ख़त्म होने की रेशो कम हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा, वो जो ट्यूमर है वो किसी भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन पे जो है वो अटैक करता है और वो हमने ये देखा कि ख़वातीन में वो ज़्यादातर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है। तो इसमें ये जो सारी जो मिथ्स हैं कि जी ब्रेस्ट फीडिंग जो है उससे जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का वो 3 से 4% जो है
وہ کم ہوتا ہے لیکن ایسے ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس دوران آپ کو یہ لاحق نہیں ہو سکتا. اچھا اگر ہم اوورآل اگر آج تک کا دیکھیں تو دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اتنے سال جو ہے وہ اس ایشو پہ بات کرنا ہی پاسبل نہیں تھا. اتنا ٹیبو اس کے اراؤنڈ تھا کہ ہم کسی بھی لیول پہ بریسٹ کینسر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے. جو بی ورڈ ہی ہے وہی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹیبو, کیونکہ انفارچونیٹلی پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایسی چیز جو عورت کی سیکشولیٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کے اوپر ٹیبو کریٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ ایک بیماری ہی جو ہے وہ. عمر صاحب آپ 16 سال سے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو کتنی تبدیلی اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈز تبدیل ہوئے ہیں, لوگوں کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ بالکل ایٹ لیسٹ یہ ہوا ہے جی کہ اس پہ بات ہونی شروع ہو گئی. یہ ہوا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ, جیسے فار ایگزامپل اب پچھلے 3 سال سے پریزیڈنٹ صاحب اور فرسٹ لیڈی جو ہے وہ بھی اس ایشو کے اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مطلب ہے ایک میں یہ کہوں گا کہ مطلب ہے ایک کم از کم ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ اس ایشو پہ بات ہونی شروع ہوئی ہے اور اس کو ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ سمجھا جانے لگا. بٹ ہیونگ سیڈ دس ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ جو ہمارے سماجی رویے ہیں وہ بہرحال ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آج کے دن بھی, اور یہ میں مطلب ہے کہ گاؤں کی بات نہیں, ہم بہت سارے اپنے شہری علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز جو کہ خواتین جو ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جو بیٹیاں ہیں جب انہوں نے اپنی والدہ کو غسل دیا تو تب انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ کو بریسٹ کینسر تھا. وہ اتنا زیادہ فنگیٹ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا نہیں, انہوں نے اپنی بچیوں تک کو نہیں بتایا. سو یہ آج بھی اس کے ساتھ پھر ایک جینیٹک ایشو بھی ہے, ظاہر ہے وہ ڈیزیز بھی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کچھ تو ویسے ہی شرم کے مارے نہیں بتاتی ہیں, ہمارے ہاں تو وہ گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی ہیں, لیکن مائیں کچھ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر ہمیں ہوگا تو شاید ہمارے بچیوں کے رشتے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, لوگ اس کو نہ اوائڈ کریں. اچھا اب اس کو بھی اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو جو جینیٹک جو ہے وہ بھی صرف کوئی مطلب 4 سے 5% تک جینز اثر کرتے ہیں, یہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب بہت سارے جو کیسز دیکھتے ہیں اس میں کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, اس میں کوئی جینز کا عمل دخل نہیں ہے. سو اٹس اونلی 4 to 5% جو کہ جینیٹک, یعنی اس وجہ سے مت چھپائیں, اس خوف سے مت چھپائیں. جی ایگزیکٹلی بالکل. اچھا وہ ہمارے یہاں کیونکہ پھر وہ دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم چیلنجز کے حوالے سے دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کینسر ورڈ اٹ سیلف لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیتھ سینٹینس ہے. اچھا حالانکہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اب سائنس مطلب بڑی ترقی کر گئی ہے. اگر آپ ارلی ڈائگنوز کر لیں تو ٹریٹمنٹ جو ہیں مطلب جیسے فار ایگزامپل کچھ سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر چھاتی میں کینسر ہوا ہے تو چھاتی ریموو کر دی جاتی تھی. اب جتنی سرجری میں ترقی ہو گئی ہے, اگر آپ ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو وہ شاید ایک چھوٹا سا جو پورشن ہے اسی کو ریموو کر کے بھی ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. سو اچھا پھر یہ ہے کہ بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پھر خواتین جو ہیں ان کو مطلب گھر میں تھوڑا سا گھر میں بھی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے اگر ان کو یہ وہ بتا دیں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے. پھر ایک چیز یہ ہے کہ یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ کوئی وائرل بیماری نہیں ہے. جیسے ہم نے بہت سارے دیکھا کہ شوہر جو ہیں وہ بالکل مطلب اپنی بیوی سے وہ کٹ آف ہو جائیں گے, کہ مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو ہونی ہے, یہ تو ایک انٹرنلی وہ مطلب بیماری ہے. یہ کوئی وائرل نہیں ہے جو مطلب کرونا کی طرح کے ایک سے دوسرے کو جو لگے. تو اس میں جو پنک ربن کا جو جرنی رہی جی, پہلے تو یہی کہ اتنے سال ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کے اوپر بات ہونی شروع ہو. وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ اب اس کے اوپر بات ہونی شروع ہوئی. دوسرا یہ کہ کیونکہ بریسٹ کینسر واحد ایسا کینسر ہے جو اگر ارلی ڈائگنوز ہو تو اس میں بچنے کے چانسز 90% سے زیادہ ہیں, اور اس کے جو سمٹمز ہیں وہ سارے ایکسٹرنل ہیں, تو یہ ارلی ڈائگنوز ہو سکتا ہے. ورنہ جو باقی کینسر ہیں وہ تو سیلف ایگزامینیشن کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے جو آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایک میجر سٹیپ ہے جو کہ ہر خاتون کو مہینے میں ایک دفعہ کوئی ایک دن فکس کر کے اس دن اس کو صرف اپنی چھاتی کا خود معائنہ کرنا ہے, اور اس میں کسی قسم کی اس کو کوئی چینج فیل ہوتی ہے
تو وہ پھر اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں. تو مطلب سٹیپس یہ ہیں کہ سیلف ایگزامینیشن ہے, پھر آپ کوئی 2 سال میں ایک دفعہ کلینکل ایگزامینیشن کس ایج کی خاتون کو 2 سال میں ایک مرتبہ چیک اپ کروانا مطلب 30 کی ایج سے جو ہے وہ کوئی 2 سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کلینکل ایگزامینیشن کرائیں, اور 40 کی ایج کے بعد آپ 2 سال میں ایک دفعہ میموگرام جو ہے وہ جو چھاتی کا ایکس رے ہے وہ کروائیں. اچھا, لیکن جو بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے سمٹمز ایکسٹرنل ہیں, فار ایگزامپل اگر چھاتی میں یا بغل کے کسی ایریا میں لمپ کا بن جانا, گلٹی بن جانا, جو چھاتی کی سکن ہے اس کے اوپر ریشز ہو جانا, اس کے اوپر ڈمپلنگ ہو جانا, یا کسی طرح کا چھاتی سے ڈسچارج شروع ہو جانا, تو یہ کچھ ایسی سمٹمز ہیں جو سارے ایکسٹرنل ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ہیلپ لائن پہ بھی کال آتی ہے اور جو بھی خواتین ہم سے بات کرتی ہیں, یہ سب سمٹمز ان کو پتہ ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ کہ اس کو ڈیلے کرتی رہتی ہیں, وہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہ. اور اس میں یہ بیماری جو ہے یہ ٹائم سینسٹیو ہے کہ آپ جتنا اس کو ڈیلے, اگر آپ ارلی جاتے ہیں سٹیج 1 پہ جاتے ہیں تو مے بی شاید ایک سمپل سرجری جو ہے اس سے آپ بالکل صحتیاب ہو جائیں. آپ جو لیٹ ہوتے جاتے ہیں, ہمارے ہاں اس وقت بھی تقریباً کوئی 70% خواتین جو ہیں وہ 3rd سٹیج پہ رپورٹ کرتی ہیں, جو کہ ایک لیٹ سٹیج ہے. اس پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے اور تکلیف دہ بہت زیادہ, کیونکہ اگر اس میں شوائیں لگانی پڑیں, اس میں کیمو کرنی پڑے. اچھا, پھر اس ساری بات میں جیسے ارلی ڈائگنوسس کے اوپر ہم نے بہت سال بات کی, اب ہم اس سال انفیکٹ پریونشن پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اب لیٹسٹ اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ لائف سٹائل چینج سے 40% بریسٹ کینسر جو ہے اس کا ہونے کا جو رسک ہے اس کو کم کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسپیسیفک کر لیں اپنے اس ایریا کے ساتھ کہ ہمارے ریجن میں جو ہے وہاں پہ خاص طور پہ کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں اور پھر کس طرح سے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ظاہر اگر گلوبلی بات کریں وہاں بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں, لیکن یہاں ہمارے یہاں ہم اگر اپنے اسپیسیفک خطے کی بات کریں تو دیکھیں جو اس وقت جو فوڈ انٹیک ہماری ہے جس میں بہت ساری جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے, جس میں پیسٹیسائڈس کا استعمال ہے, جس میں بہت سارے ہم جو کلرز یوز کر رہے ہیں, فوڈ کلرز, پریزرویٹیوز جو یوز کر رہے ہیں, جس سے کہ جو فوڈ کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ جو پریزرویٹیوز ہیں, ایڈیٹیوز جو ہیں, یہ تو اب بہت سارے یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں بین ہو گئی ہیں کیونکہ یہ کینسر کازنگ چیزیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیرائڈز جو میٹ کے لیے یعنی زیادہ میٹ کو گرو کرنے کے لیے, چاہے وہ چکن ہو, اس کو جو اسٹیرائڈز جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ کینسر کازنگ ہے. اچھا جی, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیرائڈ جو جانور کو لگایا جاتا ہے دودھ زیادہ لینے کے لیے, وہ جو ہے وہ ہارمونل امبیلنس کریٹ کرتا ہے خواتین میں, اور ایسٹروجن لیول جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے, اور ایسٹروجن جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے. پھر جو یہ جو اس وقت کی جو ہم پروسیسڈ میٹ جو ہے یہ جو ہے یہ ایک رسک فیکٹر ہے, اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ہم کیمیکلی ٹریٹڈ شوگر جو مطلب چینی کا جو استعمال کر رہے ہیں, دیکھیں ہم مطلب گڑ شکر استعمال کرتے تھے, اب وہ ہم وہ جو ٹریٹڈ جو چینی استعمال کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے جسم میں کینسر سیلز ہوں تو یہ جو وائٹ شوگر جو ہے یہ ایک فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے کہ اس کی جو سیلز کی جو گروتھ ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیتی ہے, یعنی آپ اسے وائٹ پوائزن کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اسی طرح پھر جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں تو یہ دیکھیں ایک تو پھر یہ کھانے پینے کے حوالے سے بات ہوگی, دوسرا پھر یہ ہے کہ ایکسرسائز مطلب آہستہ آہستہ پہلے ہم دیکھیں ہر کام جو ہے وہ فزیکلی تھوڑا سا ہوتا تھا, اب ہم دیکھیں تو ہم تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے, اور خاص طور پہ ینگ جنریشن تو بالکل مطلب ہے وہ اسکرین کے علاوہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی, تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ہم اپنا لائف سٹائل کو امپروو کریں تو تقریباً 40% جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا رسک جو ہے اس سے بچا جا سکتا.
اور اسی لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے چند سالوں میں جو پاکستان میں اوور آل کینسر پھیلنے کی جو ریشو ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 15% ہر سال بڑھ رہی ہے. اور اگر بریسٹ کینسر کو دیکھیں تو بریسٹ کینسر جو ہے وہ اوور آل کینسر میں سے تقریباً کوئی 38.5% جو ہے وہ صرف بریسٹ کینسر ہے. تو یہ جو ایک دم بڑھ رہی ہے، یہ جو ایک دو جنریشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم فرق پڑ گیا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک دم جو اپنا لائف سٹائل چینج کیا، ایزی فوڈ اور وہ ساری چیزوں کی طرف، اور پھر یہ تو اس سے ایک دم ظاہر ہے کہ ریشو اس میں اضافہ بھی ہوا. عمر صاحب ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں طبی سہولیات جو ہیں وہ کس قدر موجود ہیں، اس حوالے سے کتنی ایڈوانسمنٹ ہمارے ہاں آئی ہے، اور اگر فیمیل ظاہر ہے کہ یہ بیماری خواتین کے ساتھ چونکہ منسلک ہے تو کیا ہمارے ہاں اتنی خواتین بھی موجود ہیں جو اس کا علاج کر پائیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ خواتین کے پاس جا کر ہی اس کو ٹریٹ کروائیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک بریک مجھے لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ابھی مجھے ڈاکٹر مہرین بیگ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کاز کرتی ہیں، کیا علامات ہیں ابتدائی طور پر جن سے ہمیں یہ معلوم ہو پائے خواتین کو کہ وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مہرین صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ علامات کے حوالے سے ہی ہمیں بتا دیجئے کہ کس طرح سے معلوم ہو پائے، اور سیلف ایگزامینیشن کی بھی بات کی جاتی ہے، وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم ارلی جو ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے، ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں دعوت دینے کا. چھاتی کا کینسر عمومی طور پر عورتوں میں چھاتی کی گلٹی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. کئی عورتوں میں چھاتی میں خون آنا، ڈسچارج آنا یا پانی آنے کی علامات کے ساتھ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یا چھاتی کے اوپر ارد گرد مختلف قسم کے دانے بننا، اور کبھی کبھار یہ اگر زیادہ ایڈوانس ڈیزیز کی صورت میں چھاتی میں سے زخم کی صورت میں، یا کسی گلٹی جو باہر کی طرف نمودار ہو جاتی ہے، یا اس میں سے کبھی کبھار خون آنے کی علامت کے طور پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ چھاتی کا خود سے معائنہ کرنا سیکھیں. ہر عورت کو اپنی چھاتی کا معائنہ کرنا آنا چاہیے، اور سیلف ایگزامینیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چھاتی کی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اس میں ہمارے پاس 3 چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ڈاکٹر خود سب سے پہلے آپ کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا معائنہ کرتے ہیں. معائنے کے بعد اگر گلٹی یا کوئی ایسی چیز علامت محسوس ہو تو مزید ٹیسٹ جس میں ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشنز آ جاتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ بریسٹ یا میموگرام ایڈوائز کی جاتی ہے. یا اس کے علاوہ ہم اگر چھاتی کی گلٹی محسوس ہو رہی تو اس کی بایوپسی کر کے اس کو مزید کنفرم کیا جاتا ہے. اوکے، تو ہمارے ہاں ہمارے خطے کی اگر بات کریں تو کون سی چیزیں ہیں جو بریسٹ کینسر کاز کرتی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے؟ اصل میں وجوہات تو اس میں بہت زیادہ ایسی ہیں جو کہ ہمارے خطے میں بہت ساری چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں. جیسے جو کتابیں کہتی ہیں ان کے مطابق چھاتی کا کینسر یوزلی ان عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں جو دودھ نہیں پلاتی، جن میں بچے دیر سے ہوتے ہیں، یا جن میں وہ انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایسی چیزیں ہم نے اپنی اس میں نہیں دیکھی. ہلو جی میں سن رہی ہوں آپ کو. تو ایسی چیزیں یوزلی ہمارے خطے میں تھوڑے سے فیکٹرز ڈفرنٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ اس چیز کا رول ہے وہ یہ ہے کہ چھاتی کا خود معائنہ کیا جائے، اور کوئی ایسی علامت محسوس ہوتی ہے اسے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. ہمارے ہاں کس قدر طبی سہولیات یہاں پر موجود ہیں، اور خواتین چونکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا مرض ان کو لاحق ہے تو وہ خواتین کے پاس ہی جائیں، خواتین ڈاکٹرز ہی ہوں، آنکولوجسٹ ہی ہوں جو ان کا علاج کریں، تو ہمارے ہاں کس قدر اس پر فوکس کیا جا رہا ہے؟ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز اس کے اوپر ہم نے ایک انٹرنیشنل پیپر بھی لکھا ہے جس میں یہ بات واضح طور پر مینشن کی گئی ہے کہ ہمارے خطے میں چونکہ عورتیں پردہ کرتی ہیں اور تھوڑا سا سوسائٹی کا بھی پریشر ہے، اس وجہ سے خواتین بہت لیٹ پریزنٹ کرتی ہیں.
اور وہ خواتین سرجن یا خواتین کلینیشین ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا ٹائم لگا دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری ہر لیڈی ڈاکٹر کو اس چیز پہ ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ وہ جب کسی بھی پیشنٹ کو دیکھے, ایون میڈیکل او پی ڈی میں, گائنی او پی ڈی میں, تو ان کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ پراپرلی بریسٹ ایگزامینیشن ضرور کریں ایز اے پارٹ آف جنرل فزیکل ایگزامینیشن. تو میرا خیال ہے کہ جب اگر ہمارا ہر ڈاکٹر اس لائن پہ ٹرین ہوگا, ہماری فیمیل ڈاکٹرز, یہ چیز بہت ارلی ڈیٹیکٹ ہو سکے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر مہرین صاحبہ, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. عمر آفتاب صاحب کو ہم شامل کر لیتے ہیں. عمر صاحب, خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہے, آپ لوگ تو چونکہ 16 سال ہو گئے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری شہری خواتین جو ہیں وہ بھی اتنی اویئر نہیں ہیں اس حوالے سے, تو پھر دیہات میں کیا, وہاں پر کیا سلسلہ ہوگا, وہاں پر حالات کس قدر خراب ہوں گے کہ وہاں تو میرا خیال ہے کہ خواتین کو اس حوالے سے بہت کم اویئرنیس ہوگی. جی انفارچونیٹلی وہ تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. وہاں پہ تو زیادہ تر وہ پھوڑے والی بیماری جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ جو گاؤں کا جو نئی ہے اس سے وہ پھوڑے کو چیرا لگوا لیتے ہیں کہ جی پیپ نکل جائے گی اور جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے. وہ تو مطلب ہے, دیکھیں یہ تو بہرحال ایک ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا ایک کرائسس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کینسر جیسی بات کریں تو وہ تو صرف چند بڑے شہروں میں یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اس سال انفیکٹ ہم کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب اور فرسٹ لیڈی کے ساتھ, تو ہم اس سال بلکہ ہم نے کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دی ہیں, اور جس میں ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے کم از کم وہاں تک میموگرام فیسلٹی جو ہے وہ ضرور پرووائڈ کی جا سکے, کیونکہ کم از کم ایک بیسک لیول سے. اچھا پھر یہ کہ اس میں ایک اور کام پنک ریبن نے یہ کیا کہ چند سال پہلے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے پروگرام میں ہم نے بریسٹ کینسر کو انکلوڈ کروایا, کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ گراس روٹ لیول پہ, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا مربوط نظام ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, جو بڑے گاؤں گوٹ جو ہیں ان میں ان کی رسائی ہوتی ہے اور وہ ہاؤس ہولڈ میں جاتی ہیں بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. تو ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں اس کو انکلوڈ کرایا. تو جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہم یہ کوئی ٹریننگ بھی اس حوالے سے دی جا رہی ہے؟ جی ابھی ہم اس وقت انفیکٹ گورنمنٹ کو بالکل یہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر ٹرین کریں, کیونکہ کم از کم وہ ایک گراس روٹ لیول کے اوپر ایک فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ کوئی ارلی سمٹم جو ہے اس کو ڈائگنوز کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر مہرین صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ وقت اب تھوڑا کم ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کلیئر کرنا یا جس کا میسج خواتین تک پہنچنا ضروری ہے, کہ ہمارے ہاں کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں, اگر ہم صرف اکتوبر کی بات کریں, کہ وہاں پر فری آف کاسٹ اسکریننگ کی جاتی ہے. کتنی جگہوں پر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاسپٹلز میں یہ کام ہو رہا ہے, یا پھر کچھ ایسے بھی ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے کہ جہاں پورا سال یا آپ کو فری یا بہت ہی کم جو ہے اس کو سبسیڈائز کیا جاتا ہے, وہاں پر اس کی فری آف کاسٹ اسکریننگ کی جاتی ہے. تو یہ کتنا اہم ہے, کہاں کہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, خواتین جا کے اسکریننگ کرائی جا سکتی ہیں. دوسرا ارلی ڈائگنوسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے, اور چونکہ بہت کاسٹلی ہے یہ علاج, تو خواتین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کو افورڈ نہیں کر پاتا, تو پھر ضروری ہے کہ ہم ابتدائی طور پر اس کو کنٹرول کر لیں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس سے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو چیز آپ نے کی, پاکستان ایک اتنا امیر ملک نہیں ہے کہ ہم بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں ہر لیول پر پرووائڈ کر سکیں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی لیڈی ڈاکٹرز اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس یا ایون وہ جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں, ورکرز ہیں, ان کو ٹرین کیا جائے تاکہ وہ ایک بریسٹ کے بارے میں ان کو تھوڑا سا اوور ویو ہو, نو ہاؤ ہو, کہ انہوں نے پیشنٹ کو یا کسی بھی ایسی مریضہ کو جس کو چھاتی کی گلٹی ہے یا جس کے خاندان میں چھاتی کا کینسر چل رہا ہے, اس کو کہاں سے کس سینٹر تک ریفر کرنا ہے. کم از کم ہمارے پیشنٹس کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ انہیں کس جگہ پر جانا ہے اور کس بندے سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک میڈیا ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے جس میں یہ پیشنٹس کو تھوڑا بہت اس بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہے. ایک چیز میں ڈاکٹر عمر فاروق کی وہ کروں گی کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ چیرا لگوانا ہمارا جو ایک کلچر ہے, جس میں ایک یہ کانسیپٹ جو میں نے دیکھا ہے فیمیلز میں کہ اس گلٹی کو چیرا نہ لگوائیں یا لوہا نہ لگوائیں, یہ پھیل جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ بیسک ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں تو پلیز آپ اس پہ ٹرسٹ کریں اور آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں.
وہ والی بات دم درود ٹھیک ہے، چیزیں چلنی چاہیے یہ بھی ساتھ ساتھ، لیکن کم از کم آپ کو اپنے آپ کو ایک پراپر کلینیشین کے حوالے کرنا چاہیے، اور جس طرح وہ آپ کو لے کے چل رہا ہے آپ اس کے ساتھ چلیں. اور آئی تھنک میڈیا کا بڑا اچھا رول ہے اس کے بارے میں، اور جتنی اچھی کیمپینز چل رہی ہیں اور جتنی اویئرنیس ہے اس کو مزید امپروو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر بحرین بیگ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس کے علاوہ عمر آفتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر کے حوالے سے، پنک ریبن کیمپین کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اس وقت پورے اکتوبر میں اس حوالے سے پروگرامز بھی ہوں گے، آگاہی مہم کو آگے بھی بڑھایا جائے گا. کچھ اہم چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے عمر آفتاب صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ بہت مہنگا ہے یہ طریقہ علاج، اور لاکھوں روپے آپ کے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت پینفل بھی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن کی طرف جائیں اور خود ایگزامینیشن کریں، چیک کریں، معائنہ کریں، اور اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں. اگر کسی قسم کی گلٹی یا کوئی بھی ایسی ابتدائی علامت آپ کو محسوس ہوتی ہے تو ضرور اس کی طرف توجہ دیں، جا کے میموگرام کروائیں، اس کو چیک اپ کروائیں، تاکہ کم از کم اس سے آپ بچ سکیں. اور ارلی سٹیجز پہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو پائے ارلی سٹیج پہ کہ آپ اس مرض کا شکار ہیں، تو پھر اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناہی چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، لیکن اس حوالے سے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ پورے اس مہینے میں آپ پی ٹی وی پر دیکھتے رہیں گے، اور اس آگاہی مہم کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.